अस्सलाम वालेकुम वालेकुम प्रोफेसर अस्सलाम वाहिदी। फरीद, थैंक यू सो मच कैसी हैं आप? फॉर जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। Thank you so much for joining us. प्रोफेसर रेहाना वाहिदी मेरी खुशकिस्मती है, मेरे इम्यूनोलॉजी की प्रोफेसर रह चुकी हैं और इनकी आला तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ होनोलुलु हवाई से है और काफ़ी साल ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से शोबा खुर्द हयातियात यानी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से मुंसलिक रह चुकी हैं। आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और उम्मीद है कि उनके जवाबात हमारे लिए कुछ मालूमात में हमारा इजाफा करेंगे और हम उनसे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। मिसेस वाहिदी, आजकल ये कोरोना वायरस कोविड-19 जो बीमारी का नाम है, ये बहुत फैला हुआ है। कोरोना वायरस से हर कोई खौफजदा है। आप हमें बताएं ये क्या है एग्जैक्टली? क्या कोरोना वायरस जिंदगी में पहली बार आया है यहाँ पे? क्या है ये? पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा कर दूं, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और आई एम रियली वेरी ग्लैड टू सी यू आफ्टर सो मेनी इयर्स। और Allah has blessed me with some very good students और माशाल्लाह you are one of them, you have been one of them और अभी भी आप इन टच हैं अपने सब्जेक्ट से, ये जान के बहुत खुशी हुई। थैंक यू जी, सो मच। आपके सवाल के जवाब में तो मैं ये कहूँगी कि एज ए स्टूडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आप और बहुत सारे हमारे और स्टूडेंट्स और हम लोग जो कि अभी भी कुछ इस कहना चाहिए मजमून से जुड़े हुए हैं, हमें ये तो मालूम है ना कि इन तमाम वायरसेस के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ लोगों को कि वायरसेस जो हैं यार दे आर वन ऑफ द माइक्रोब्स जो कि कहलाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और लेकिन ये कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में बैक्टीरिया आते हैं जो कि ज़्यादा कॉमन है, लेकिन शायद लेटर ईयर्स में रिसेंट ईयर्स में वायरसेस भी बहुत कॉमन हो गई हैं, यानी वायरल इन्फेक्शंस भी। और हमारे यहाँ काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ने उनका नाम सुना हुआ होगा। वायरसेस के साथ जो एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, पैरासाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ और होस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी चीज़ है कहना चाहिए, वो ये है कि दे म्यूटेट वेरी फ्रीक्वेंटली। अब म्यूटेट का अगर मैं थोड़ा और वाजे करना चाहूँ उसको, तो हम लेमैन्स लैंग्वेज में ये कह सकते हैं या आसान ज़बान में ये कह सकते हैं कि वो अपनी साख्त और अपनी कुछ अंदर के केमिकल्स को में चेंजेस लाते रहते हैं और वो चेंजेस लाने से उनकी कहना चाहिए जो बीमारी को कॉज करने की अहलियत है वो बढ़ भी जाती है बाज़ दफ़ा और तब्दील भी हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गया वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपके दरअसल इस सवाल का जवाब देना शुरू कर रही हूँ जो आपने पूछा ना, क्या ये नई है? तो अब ये जब इसने अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई दूसरी वायरस थी और अब उसने कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत इख्तियार कर ली है, कुछ चेंजेस आके, जिसको कि हम टेक्निकली म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशन जो है ये आम तौर पर जो होता है वो उसके जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल जो कि हायर सेल्स में भी होता है और लोअर सेल्स में भी होता है, वो वायरस के पास भी होता है। और वही एक्चुअली हमें हमारी हर किस्म की एक्शन को, रिएक्शन को, प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है। तो जब वायरस के जीनोम में या जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आ जाती है, भला वो छोटी सी क्यों ना हो, तो फिर वो एक थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत इख्तियार कर लेती है और हम उसको कह सकते हैं कि ये नई है, इसलिए कि वो सूरत हो सकता है कि इससे पहले कभी नहीं नमदार हुई हो। ये तो हो गया पैरासाइट की लेवल के ऊपर। अब अगर आप होस्ट के लेवल पे आएँ, यानी कि हम खुद या कोई भी हायर एनिमल्स में से, लेकिन इंसान की बात हो रही है, तो हम अब कोई हमसे ये पूछ सकता है कि इसका हमें क्या नुकसान है या इसका हमें क्या फ़ायदा है? वायरस ने म्यूटेट हो गई वायरस, तो हमें क्या नुकसान हुआ? देखिए, हमें ये नुकसान हुआ कि मेरा ख़्याल है आजकल काफ़ी लोग माशाल्लाह इस बात को जानते हैं कि हमारे अंदर एक अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। हमारे अंदर अपनी एक इम्यूनिटी है, जिसकी बेसिस पर हम बीमारियों से, एक तरह से हमारा जिस्म बीमारियों से, हमारा सिस्टम बीमारियों से लड़ता है और हमको वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मुहैया करता है। इसीलिए ऐसा है कि बहुत बसा औक़ात देखा होगा कि हम लोग लोट-पोट के, जैसे नज़ला-वज़ला हुआ, ठीक हो जाते हैं और छोटी-मोटी डिज़ीज़ेज़ भी ठीक हो जाती हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना,
جب وہ اس کو جس طرح جوڑتی ہوں میں، جب وہ وائرس ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ اس کے لیے بالکل نئی ہو جاتی ہے. ہمارے امیون سسٹم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو زیادہ اچھی طرح سے ان سے دفاع کر سکتا ہے جس سے پہلے کبھی اس کا کانٹیکٹ ہو چکا ہے، اور جس سے پہلے کبھی کانٹیکٹ نہیں ہوا اس کے لیے اس کو کچھ سمجھیے اڈیپٹیشن کرنا پڑتا ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پرسیو کر لیں کہ اس کے لیے اس کو کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنے پڑتے ہیں. تو اس ایڈجسٹمنٹ میں دیر لگتی ہے تھوڑی، وہ فار اٹ ٹیک سم ٹائم. تو اس طرح سے یہ وائرس جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کیا نئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نئی ہے اس حساب سے، کیونکہ اس سے پہلے یہ اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی کورونا وائرس جو ہے یہ پوری فیملی ہے، یہ کہنا چاہیے ایک گروپ ہے وائرسز کا، اور اس کے دوسرے اسٹرینز جو ہیں وہ پہلے آتے رہے ہیں، جس کا نام سنا ہوگا سارس آئی تھی کافی یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کافی اس کی وجہ سے جی 2002-3 میں، جی 2002-3 میں آئی 2 تھی، رائٹ. تو اتفاق کی بات ایسے ہی بائی دی وے بتا دوں کہ اس وقت سنگاپور میں بہت زیادہ تھی یہ، اینڈ مائی ہسبینڈ اینڈ مائی سیلف وی ور ان سنگاپور ایٹ دیٹ ٹائم. اور وہ سنگاپور کی جو حالت تھی، آئی مین وی کوڈ ہارڈلی انڈرسٹینڈ کہ اس میں خوبصورتی کہاں گئی سنگاپور کی جو اتنا سنا تھا. دیٹ واز آور فرسٹ وزٹ ٹو سنگاپور. تو اس لیے ہم نے جو سنا بہت تھا، اور وہ بالکل دوسرا وہ تھا، وہاں پہ سمجھیے کہ وہ سفید لٹھے کی چادریں سے ڈھکی ہوئی تھی چیزیں. تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے اس کو، تو پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ سارس پھیلی ہوئی ہے. بہرحال یہ تو ایک طرح سے الگ بات ہو گئی، لیکن مطلب یہی ہے کہ اسی کے ایک رشتہ دار ہے یہ، سمجھ لیجیے کورونا وائرس جو ہے، اور یہ اب ایک تھوڑی سی دوسری شکل لے کے آئی ہے. اور ہم لوگ جو ہیں ایز ہیومن بینگس، ہمارا امیون سسٹم جو ہے، ہمارا وہ جو دفاعی نظام ہے کہنا چاہیے، اس نے چونکہ کبھی اس کو پہلے اس سے ملاقات نہیں ہوئی کہہ لیں، یا اس کو کبھی دیکھا نہیں، دیئر فور اٹ از ناٹ ایڈجسٹڈ فار اٹ. اور اب ٹیکنیکلی میں بتا دوں کہ یعنی ہمارا جو ایک ہمارے اندر جو امیون سسٹم ہوتا ہے، اٹس ٹرینڈ ٹو پروڈیوس اینٹی باڈیز ٹو اینی فارن مٹیریل وچ انٹرز انٹو دی باڈی. تو جب وہ انٹر ہوتا ہے یا ہمارا اس سے ایکسپوجر ہوتا ہے، تب اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں. اینڈ اینٹی باڈیز آر دی پروٹین مالیکولز وچ پروٹیکٹ اس ان فیوچر ایکسپوجر ٹو دی آرگینزمز. تو اگر وہ اینٹی باڈیز ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوں، اگر وہ ڈیزیز پہلے کبھی ہو چکی ہو، اگر وہ آرگینزمز پہلے کبھی ہمارے ایٹماسفیئر میں آئے ہوئے ہوں، اور ہمارا امیون میکینزم ان سے فیملیئر ہو، تو وہ پھر ان سے بہت جلدی یعنی وہ رسپانس پروڈیوس کر دیتا ہے، یا کہہ لیں کہ پہلے سے اس کے اندر ان کے خلاف اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں. دس از ناٹ دی کیس وین اے نیو میوٹیٹڈ اسٹرین ایمرجز. تو اب یہاں پر جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اے نیو mutated strain has emerged. کورونا وائرس کی ہے، تو ان اے وے یہ پرانی ہے، ان اے وے یہ نئی ہے. You know what I mean? بالکل. تو میں اگر سمرائز کروں تو یہ بات ہے کہ کرونا وائرس کئی قسم کے ہیں، اور کامن کولڈ جو عام طور پہ ہوتی ہے اس کو نزلہ زکام کہتے ہیں، جو بہت ہی عموماً ایک مائلڈ سا کیس ہوتا ہے، یہ بھی کرونا وائرسز کاز کر سکتے ہیں. اور جو زیادہ سیریس بیماریاں رہی ہیں جیسے کہ سارس جو چائنا میں 2002 اور 3 میں ہوئی تھی، وہ یا مڈل ایسٹ میں مرز ہوئی تھی جو 2012 میں، یہ اور اب جو کووڈ-19 یہ بیماری آئی ہے، یہ کرونا وائرس کی ہی اقسام ہیں، اور یہ تھوڑی سی زیادہ مہلک ہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال، آپ یہ جو کووڈ-19 ہے اس کی علامات کے بارے میں ذرا بتائیے پلیز. تھینک یو. جی ایکچولی یہ کہنا چاہیے ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، آئی وڈ سے. اس کی علامات جو ہیں وہ اور یہ خاص طور سے جو انیشیل سمٹمز ہیں جو بالکل شروع میں آتے ہیں، دے آر ناٹ ویری ڈفرینٹ فرام کامن کولڈ. اس لیے ہم لوگ اس کو بہت آسانی سے کامن کولڈ سمجھ کے یعنی پوسٹپون کر سکتے ہیں اس کی طرف توجہ دینا. لیکن بہرحال اب تو میرے خیال سے اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ شاید کسی کو ذرا سی بھی چھینک آ جائے تو ہم لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، اور اس کو خود بھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ کہیں میں نے یہ انفیکشن تو نہیں کانٹیکٹ میں آ گیا ہوں میں، وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہی ہے کہ سمٹمز میں اس کے وہی نزلہ زکام والی کیفیت، سور تھروٹ،
یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے ابھی حالیہ میں نے ایک میری نظر سے آرٹیکل گزرا تھا, اس میں انہوں نے اس کی 2 ایسی علامات بتائی ہیں جو کہ میرے خیال سے کامن فلو وغیرہ میں نہیں ہوتی. اٹس لاس آف ٹیسٹ اینڈ لاس آف اسمیل, یعنی جو ہماری خوشبو سونگھنے کی صلاحیت ہے اور ہمارے منہ میں جب کوئی بھی چیز جاتی ہے اس میں ذائقے کی صلاحیت ہے. کہتے ہیں اللہ نہ کرے جو کسی کو ایکسپیرینس ہو کہ وہ اہلیت جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کم از کم میں نے اس سے پہلے کبھی کسی نزلہ زکام فلو وغیرہ کے ساتھ, ناٹ ایون نمونیا, اس کے ساتھ نہیں سنی گئی. تو بہرحال یہ ایک چیز ایک طرح سے سمجھیے کہ اٹس اے گڈ تھنگ ٹو نو کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے, ورنہ باقی وہی ہے نا کہ اسنیزنگ کہتے ہیں اور کاف کہتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ یہ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ جو کہ کامن کولڈ میں اتنی نہیں ہوتی, لیکن ہاں خدا نخواستہ نمونیا وغیرہ ہو تو پھر اس میں تو یہ بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے اوور لیپنگ ٹائپ کی ہیں سمٹمس جو ہیں. تو بہرحال دس از اباؤٹ دی سمٹمس. یعنی بخار اگر کسی کو ہے, اسے جی کھانسی بخار, ہو رہی ہے, رائٹ, اسے شارٹنس آف بریتھ جس کو کہتے ہیں سانس لینے میں جی دشواری ہو رہی ہے, ہاں ہاں, یا کسی نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کی سونگھنے کی اور ذائقہ محسوس چکھنے کرنے کی, کی ہاں قوت ذائقہ محسوس تھوڑی کرنے, سی تبدیل ہو گئی ہے یا کم رائٹ, ہو گئی ہے, تو ان کو ممکنہ طور پر کووڈ-19 کا انفیکشن ہو سکتا ہے. رائٹ, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری علامات ہوں, جی ہو سکتا ہے کسی کو صرف تھوڑی سی ہوں, اور یہ بھی ہاں ممکن ہے کہ کسی کو تمام علامات ہوں ہی نہ, اور بلکہ ان کو ایسا صحت مند ہی محسوس ہو رہا ہو جبکہ ان کو انفیکشن ہوا ہوا. جی. وہ ایز اے مائکرو بایولوجسٹ آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ہمارے ہاں ایک ٹرم ہوتی ہے سب کلینکل انفیکشنس. بالکل اس میں یہی ہوتا ہے کہ سمٹمز یا تو بہت ہی مائلڈ ہوتے ہیں یا بالکل ہوتے ہی نہیں ہیں, اینڈ اٹ ریئلی مینس کہ ہمیں کلینک نہیں جانا پڑے گا, یعنی ہم اتنے بیمار نہیں ہوتے کہ ہمیں کلینک جانا پڑے اس کے لیے. تو اس قسم کی چیز بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اسی لیے اب ایسی صورت میں جب کہ یہ پینڈیمک کی صورت اختیار کر چکی ہے اور اس بات کو بھی مہینے سے اوپر ہو رہا ہے تقریباً, تو ایسی صورت میں میرے خیال سے ہلکے سے تھوڑے سمٹمس میں بھی ٹیسٹ, ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرا لینا چاہیے اس کا. ٹھیک. تو کیا یہ واقعی پروفیسر واحدی اتنی خطرناک ہے کہ مساجد بھی بند کر دی جائیں, اسکول بھی بند کر دیے جائیں؟ کیا ایسے یہ پھیلتا ہے اتنے آسانی سے کہ جی پھیل تو رہا ہے جی, یہ تو ایکسٹریم میجرز یہ لیے جائیں؟ ایگزیکٹلی, اس لیے کہ دیکھیں اگر اس میں پھیلنے کی اہلیت نہ ہوتی, پھیلنے کی ایبلٹی نہ ہوتی, یعنی یہ اتنا رزسٹ نہ کر رہا ہوتا انوائرمنٹ کو اور جو بھی ہماری احتیاطی تدابیر ہیں ان کو, تو پھر یہ پینڈیمک کی صورت نہیں اختیار کرتا. اور آپ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کافی, جسے کہتے ہیں نا, بہت جلدی پینڈیمک کی صورت اختیار کر لی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس نے پھیل کر ہی کی ہے. اچھا, اور پھیلنے کا جو طریقہ زیر بحث ہے یا زیر غور ہے جو نظر آیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ انسان سے انسان کو لگ رہی ہے. اور انسان سے انسان کو کس طرح لگ رہی ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی کلوز فزیکل کانٹیکٹ ہو, لیکن یہ کہ کوئی 6 فٹ کی بات کر رہا ہے, کوئی 12 فٹ کی بات کر رہا ہے. دیر آر ڈفرینٹ آرٹیکلز ان دی لٹریچر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اس میں جب یہ صورتحال ہو جائے کہ اگر کوئی ہے جس کو کہ انفیکشن ہو چکا ہے, ہاں, اور دوسری چیز یہ بھی جو چیز نظر آئی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو سمٹمز ہوں. وہ اس نے کانٹیکٹ کر لیا ہے, اس کے اندر کچھ فلورا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, اور obviously پہنچنے کے بعد وہ کچھ ملٹیپلائی بھی کر رہے ہوں گے, لیکن probably not enough to cause symptoms. تو اس صورت میں بھی انسان جو ہے وہ انفیکشس ہو گیا, یعنی مطلب یہ کہ he is capable of spreading the infection. تو اس وجہ سے یہ جو دوری ہے اس کو ایمفسائز کیا گیا ہے, جس کو سوشل ڈسٹینسنگ کہہ رہے ہیں, کہ آپ نہ ملیں لوگوں سے. بلکہ یہاں تک میں نے تو سنا ہے کہ شاید اب امریکہ سے تو ہاتھ ملانے کا رواج ہی ختم ہو جائے اس ڈیزیز کے بعد. بہرحال اللہ کرے ڈیزیز تو ختم ہو, لیکن یہ کہ لوگ تو یہاں تک یہ نہیں بات کر رہے ہیں کہ ایون کانٹیکٹ ایز مچ ایز جسٹ آپ نے ہاتھ ملایا کسی سے. تو بہرحال ہاتھ ملانا اپنی جگہ ہے, اور یہ کہ یہ فیکٹ کہ وہ کسی کو سنیزنگ ہو گئی یا کافنگ ہو گئی, اس سے جو اس نکلا کیا کہتے ہیں جو پارٹیکلز وائرسز کے ہوا میں آئے, تو وہ رہتے بھی کچھ دیر ہیں اس میں. تو اگر کوئی چھینک کر کے گزر گیا, جب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو
اس نے کچھ کنٹامنیشن اسپریڈ کر دیا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ انسان دور ہی رہے, غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلے. رہ گیا مساجد میں جانا اور باجماعت نماز پڑھنا, اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسے فریضے ہیں جس کو کہ نہ ہو تو پھر ہم لوگوں کی طبیعت گھبرانے لگتی ہے, ہم لوگ ڈرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ یہ کس قسم کا یعنی آزمائش ہے یا تیری طرف سے کوئی ایسی سزا ہے, عذاب ہے کہ جانے والے نماز مسجد میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں. لیکن یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم بڑی حوصلہ افزا باتیں بھی اس بارے میں سنی ہیں, اور یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسی کوئی مطلب یہ کہ سوچنے بوجھنے کی عقل دی ہے کہنا چاہیے, اور ایسے مواقع پہ اپنے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے کی اجازت ہے. تو اس میں اگر یہی ہے کہ اسی طرح پھیل رہی ہے تو obviously اس کو روکنا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ جو اس کی فگر ہے وہ یہ ہے سمتھنگ لائک دس کہ اگر ایک شخص انفیکٹڈ ہے تو ہی از کیپیبل آف passing the infection to I think it was something like 2.6 people. اب وہ آپ سوچ لیجئے کہ پھر وہ 2.6 پیپل جو ہیں, 3 آدمی سمجھ لیں, وہ 3 آدمی جو ہیں مزید 3 کو دیں گے تو وہ 9 ہو جائیں گے, اور 9 سے پھر وہ کتنے بن جائیں گے, so on so forth. تو یہ اسپریڈ جو ہے یہ کتنا فاسٹ ہو سکتا ہے. ایک نمازی دوسرے نمازی سے ملتا ہے, پھر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں, پھر وہ گھروں میں رہتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ یہ احتیاط کر لی جائے, اور مذہبی طور پر بھی اس میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی. بالکل. اچھا, یہ جو ایک ہماری نوجوان نسل کو یہ امپریشن ہے کہ شاید ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے, اور ہم تو جوان اور تندرست ہیں اور ہمیں تو کچھ ہونے نہیں والا ہے, تو کیا یہ صحیح اپروچ ہے ان کی؟ اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے. نہیں, میرا خیال یہی ہے کہ یہ صحیح اپروچ نہیں ہے ان کی, اور میرا خیال سے ریسنٹلی کچھ رپورٹس آئی ہیں جس میں ینگسٹرز کو بھی ہوا ہے. میرے پاس اس وقت فگرز نہیں ہیں, لیکن یہ کہ if I remember correctly تو میرا خیال سے ایک آدمی تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھوئے اس سلسلے میں. تو وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں پہ ہوا اور کیسے ہوا, لیکن یہ کہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے. ویسے تو خیر یہ ہے کہ اگر ان جنرل آپ دیکھیں تو ہم جو امیون سسٹم کی بات کرتے ہیں, تو جس طرح ایج کے ساتھ انسان کی تمام جسم کی جتنی بھی کہنا چاہیے کیپیبلٹیز ہیں, جتنی بھی اس کی اسٹرینتھ ہے, وہ لو ہوتی جاتی ہے, تو امیون سسٹم بھی لو ہوتا جاتا ہے. تو if you come to compare کہ نوجوان کا جو سسٹمز ہیں, سارے سسٹمز کتنے اچھے کام کر رہے ہوں اور ضعیفوں کے کیا کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دیر از اے مارجن کہ ہاں ضعیفوں پہ ہر قسم کی چیز کا اثر زیادہ ہونا ہے. تو بس مجھے لگتا ہے کہ وہیں تک ہوگا, اور احتیاط سبھی کو کرنی چاہیے. اور نوجوانوں کو بھی یہ ہے کہ شروع میں جس طرح یہاں دیکھا گیا کہ پھر رہے ہیں, بیچز پہ جا رہے ہیں, یہ چیز بالکل غلط ہے. اور اس وجہ سے کہ اگر فرض کیجئے کہ جیسا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک ٹرم ہوتی ہے نا سب کلینکل انفیکشن, اگر ان کو سب کلینکل انفیکشن بھی کہیں سے لگ گیا ہے, اور پھر وہ وہی بات ہے کہ وہ گھر میں آئے, گھر میں ان کے والدین ہیں, ان کے ہو سکتا ہے کہ گرینڈ پیرنٹس ہوں, اور انہوں نے ان کے ساتھ منگل کرنا شروع کیا, تو پھر وہ بے شک اللہ چاہے تو بچ جائیں, لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ بزرگ لوگ نہ بچیں ان کی وجہ سے. تو احتیاط بہرحال لازم ہے دونوں طرح سے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ یہ جو نوجوان نسل کے بچے بچیاں ہیں ان کو ایسمپٹومیٹک ہوں, یعنی ان کی سمٹمز نظر نہ آ رہے ہوں, یا سب کلینکل انفیکشن ہو ان کو, اور اتنا پتہ نہیں چل رہا کہ اتنے بیمار ہیں, لیکن یہ دیگر لوگوں کو میں پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتے ہیں, اور اس لیے جو ہے زیادہ احتیاط کر لینا زیادہ بہتر ہے. اور یہ سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتانا چاہیں گے آپ کچھ؟ مطلب یہی ہے کہ جتنی زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ میں یہ ہے کہ جتنی زیادہ بڑی گیدرنگز ہوں گی اور وہاں پہ ہوں گے انسان کا ملنا جلنا, پھر وہی بات میں دہراؤں گی جو ابھی اس سے پہلے ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر تو کسی کو بھی کووڈ-19 نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. وہ چیزیں جو کہ ابھی ہماری آنکھ سے چھپی ہوئی ہیں, جو کہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے.
اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہم لوگ سب سن ہی رہے ہیں اس میں کہ سرفیسز کے اوپر بھی رہ جاتی ہے. کوئی آیا, اس کو تھا, اس نے اپنا ذرا سا منہ پوچھا اور کسی کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا اور پھر وہاں سے چلا گیا. پھر پیچھے سے ہم گئے, ہم نے بھی اسی کاؤنٹر کا سہارا لے لیا فار ایگزامپل. تو چانسز آر آلویز دیئر تو بس یہی ہے کہ اس کو کم کرنے کی یہی وجہ ہے کہ یہی صورت ہے کہ یعنی ضرورت نہیں نکلا جائے, ضرورت نہیں ملا جائے. اب دیکھیے نا آج کل تو یہ ہمارے پاس میڈیا بھی اتنا ہو گیا ہے کہ اگر فرض کیجئے ہم کسی سے ہفتہ 10 دن نہیں ملتے ہیں تو بات چیت کرنا, خیر خیریت معلوم کرنا, گفتگو کر کے اپنا وقت اچھی طرح سے گزارنا, یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو اگر اوائڈ کیا جا سکے تو میں سمجھتی ہوں اسی میں بہتری ہے. اور اگر انسان اپنے لیے نہیں کر رہا ہے تو دوسروں کے لیے تو کرے نا, دوسروں کے لیے کرے. اب دیکھ لیں مطلب دنیا میں اس وقت کیا حالت ہو رہی ہے. میرا خیال سے آج کل تو میڈیا اتنا موجود ہے کہ سب کو پتا ہے. یہ گھر بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اپنے لیے نہیں کر رہے تو کم از کم دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہی احتیاط کر لی جائے. ہرڈ امیونٹی کے بارے میں ہم سنتے ہیں. ہرڈ امیونٹی کیا ہے؟ کیا اگر 3-4 ہفتے سب لوگ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور باہر نہ نکلیں اور ملاقاتیں نہ کریں, ان لوگوں سے جو کہ آپ کے گھر میں نہیں رہتے ان سے تعلق آپ تھوڑے دن کے لیے فزیکلی الگ کر لیں, تو کیا ہرڈ امیونٹی آپ کے خیال میں لوگوں کو جو زیادہ سسپٹیبل ہیں ان کو بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے اس میں؟ میرے خیال سے تو بالکل بن سکتی ہے. اور وہی بات آتی ہے نا کہ یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اور ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کا پھیلاؤ رکے. اور ہرڈ امیونٹی تو وہ ہے نا کہ جو ہرڈ کا آپ کو پتا ہے کہ اس کے کیا مطلب ہے. یوزولی ہم لوگ اس کو گروہ یا گروپ کے لیے کرتے ہیں, یا اگر جانوروں کے لیے کریں تو پھر وہ گلہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ گائے کا گلہ جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ اس ٹرم سے وہ ہیں, لیکن یہ کہ وہ جب ایک کہنا چاہیے کچھ نمبر ہوتا ہے, جیسے کسی کسان کی گائے ہیں وہ اپنے 8-10 گائے ہیں ان کو ہکا کے لیے جا رہا ہے کسی ایک طرف, تو پھر اس کو گلہ کہتے ہیں اور اس کو انگریزی میں ہرڈ کہتے ہیں. تو یہی ہے کہ جتنا گلے کا مطلب ہے کہ مل کے رہنا, مل کے چلنا, یہ سب چیز, یا گروپ ہے. تو جتنے بڑے بڑے گروپس ہوں گے, جتنے فریکوینٹلی ہم کسی گروپ میں شامل ہوں گے یا ہم مختلف گروپس میں شامل ہوں گے, کہ مثال کے طور پر اس وقت ہم صبح گئے ہیں لیڈیز کی میٹنگ میں اور شام میں گئے ہیں ہم کسی اور فیملی کی میٹنگز میں, تو یہ سارے جو میل ملاقاتیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اسی سے مراد ہے یہ کہ زیادہ گیدرنگز میں نہ جائیں, گیدرنگز نہ ارینج کریں, اس کو اوائڈ کریں, تو اس سے اس کا اسپریڈ جو ہے وہ کم ہوگا. تو چونکہ یعنی آپ اگر کو پتہ سمجھا ہے جائے, جی 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 نہیں آپ بولیے. نہیں مطلب میں یہ پوچھ رہی تھی کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہمارے گھروں میں اگر فرض کریں کوئی بزرگ رہ رہے ہیں اور جن کے اندر قوت مدافعت اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اگر ان کے اطراف کے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں, ان کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ, اور ان کی اگر قوت مدافعت اچھی ہے اور وہ لوگ کیچ نہیں کرتے ہیں اگر یہ انفیکشن, تو اس بات کی امید ہے کہ وہ باہر سے لا کر ہمارے بزرگوں کو نہیں دیں گے. تو اس طرح سے ہمارے بزرگ اگر 3-4 ہفتے کم از کم اگلے 3-4 ہفتے جو کہ حالات ہیں ان میں گھر میں رہا جائے اور بیمار نہ ہوا جائے تو ممکن ہے کہ باقی لوگ پھر محفوظ رہ سکیں انشاءاللہ. دیکھیے یہ جو بات ہے نا, یہ ساری جیسے کہتے ہیں نا کہ چانسز کی پروبیبلٹی اور چانسز والا یہاں پہ قصہ آ جاتا ہے. اور وہی چیز ہے نا کہ یہ احتیاطی تدابیریں ہیں جس کو کہ ہم انسان اپنے عقل فہم اور اپنا جو بھی اس کے کہنا چاہیے اس نے تعلیم حاصل کی ان کی وجہ سے اور جو تجربات ہوئے ہیں دنیا میں سارے, اس کی بیسس کے اوپر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. کوئی ہم 100% وثوق سے یہ کہہ دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ایسا نہیں کہتے. اللہ چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا. اور یہ کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو اسی طرح ہونا ہے تو اس کو کسی اور طرح سے بھی لگ سکتا ہے. اب اس کا کیا ہے, یہاں تو اتنی چیز یہ کامن نہیں ہے, لیکن پاکستان کا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوکر چاکر باہر سے آتے ہیں. بیشتر گھروں میں, بیشتر ہاؤس ہولڈز میں یہ ہوتا ہے. پارٹ ٹائم ماسیاں ہوتی ہیں, میڈز ہوتی ہیں جو آتی ہیں, اور ان کے جو گھریلو حالات ہوتے ہیں اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا
کہ وہ کس طرح سے کچے گھروں میں، مکانوں میں، کس قسم کی آبادیوں میں رہتی ہیں، جہاں پہ سینیٹیشن، صفائی تو بہت دور کی بات ہے، سینیٹیشن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو چانسز کہ ان کے ذریعے ہمارے گھر والوں کو کیا لگ سکتا ہے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان یا پاکستان کی جیسی جہاں پر یہ حالات ہیں، اس کو تو ایک مجبوری ہے کہ ہم روک نہیں سکتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہی ہے کہ یہ خیال آتا ہے کہ خیال کیا آتا ہے، مطلب یہ کہ یہ ہمارا کہنا چاہیے یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حفاظت کرے گا. اور جو مطلب یہ کہ اس میں کرونا وائرس اور کووڈ کے ساتھ جو پرابلم ہے، جو مسئلہ زیادہ بڑا ہے کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کی نہ تو کوئی علاج ہے اور نہ کوئی ویکسین، یو نو دیٹ. تو اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو گیا ہے تو بس اس کو میرے خیال سے یہی کچھ جو کہنا چاہیے ٹیمپریری ریلیف کی اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹس ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اور اسپیسیفک علاج جس کو کہ کہیں کہ وہ مائکروب کو ٹارگٹ کرے، ایسا کوئی علاج نہیں ہے فی الحال ہمارے پاس. کر رہے ہیں اس کے اوپر کام، کئی ایک چیزیں نکلی ہیں، کہیں ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، انہوں نے اس کی کہنا چاہیے رپورٹس بھی دی ہیں، لیکن اتنا ابھی نہیں ہوا ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہو اور اس کا علاج ہو. دوسری چیز یہی ہے کہ ہمارے پاس ابھی اس کے اگینسٹ مدافعت پیدا کرنے کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں، یعنی امیونائزیشن اینڈ ویکسینیشن جسے کہہ لیں، وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو لہٰذا اس میں بطور خاص کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی ٹائیفائڈ میں آپ وہ کیوں نہیں کرتے، کہنا چاہیے احتیاط، اور کسی اور ڈیزیز میں کیوں نہیں کرتے. تو اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ ویکسین نہیں ہے ہمارے پاس. ٹائیفائڈ کی تو ویکسین ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ کہ دی جاتی ہے لوگوں کو. اسی طرح اور ہے یہ نمونیا ہے، ڈفتیریا ہے، اس کی بھی ہے. تو اس وجہ سے میں تو کہنا چاہیے احتیاط کو میں بلیٹل نہیں کروں گی، بلکہ یعنی اوور ایمفیسائز ہی کیا جا سکتا ہے اور اس کو پریچ کیا جا سکتا ہے کہ احتیاط جو بتائی جا رہی ہے وہ ضرور کریں. اچھا، میرے پاس تھوڑے سے فگرز ہیں، میں بتا دیتی ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ ہم ڈیل کس چیز سے کر رہے ہیں. یہ 21 مارچ کو دنیا میں، پوری دنیا سے جو فگرز آئے تھے اس کے حساب سے 12,978 اموات ہوئی بھی تھی اس وقت تک. 30 مارچ یعنی تقریباً 9 دن کے بعد تعداد بڑھ کے 37,126 ہو گئی. 37,126 یعنی کہ 37,126. 9 دن پہلے وہ 12,978 تھی، یعنی 12,978. 30 مارچ کے بعد ہم نے 4 اپریل کو جب دیکھا فگرز، جو کہ صرف 5 دن کا فرق ہے، اس میں 64,577 ہو گئی، یعنی 64,577. 30 مارچ یعنی صرف 5 دن پہلے 37,000 سے اوپر تھی کچھ، اور 5 دن بعد تقریباً ڈبل کے قریب 64,577 ہو گئی. اور کل یعنی اپریل 5 تھی 69,346 یہ نمبر تھا. جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس حساب سے اموات بڑھ رہی ہیں، تعداد مرنے والوں کی کووڈ-19 سے بڑھ رہی ہے. بہتر اس وقت یہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، تو ہم پریونشن کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت کیور تو تجربات تو ہو رہے ہیں لیکن ابھی کوئی ایسے سامنے نہیں آیا. آج کل کانولیسنٹ پلازما تھراپی کا ذکر ہم سن رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر شمسی ہیں پاکستان کہ انہوں نے بھی سجیسٹ کیا، نیو یارک کے ہاسپٹلز میں بھی ٹرائی کیا جا رہا ہے، اور چائنا میں آلریڈی ٹرائی کیا جا چکا ہے. تھوڑا سا اس معاملے میں بتا دیں کیا احتیاط ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے ہوگا؟ طریقہ کار تو میرے خیال سے وہی لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس وقت جو کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر اس کی جو کہنا چاہیے پرنسپل ہے، جو بیسک پرنسپل ہے، وہ یہ کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا جسم ایک دفاعی نظام رکھتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنا جو ہمارا دفاعی نظام ہے، یہ اس کو ایک بوسٹ کرنے کا طریقہ ہے، یا یہ کہ اس کو باہر سے مدد پہنچانے کا طریقہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ویٹرو سے. تو یہ اس میں پلازما ہم دے رہے ہیں، کنولیسنٹ پلازما، ایسے مریضوں کا جو کہ اس سے who have suffered from this disease and probably are recovering.
تو وہ ریکورنگ جو ہیں دے آر سپوز ٹو بی ہیونگ good titers, which means good concentration of antibodies. And these are the antibodies we want to infuse from the convalescent patients to the ailing ones, جو کہ جن کی بیمار ہوگی. لیکن آئی ایم شیور کہ یہ کافی ٹیکنیکل چیز ہے اور اس کو جہاں جہاں بھی کیا جا رہا ہے اوبویسلی وہاں پہ ایکسپرٹیز موجود ہے اس قسم کی, اس وجہ سے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پلازما میں اٹس ناٹ جسٹ ون کانسٹیٹیوئنٹ, دیر از اے ورائٹی آف کانسٹیٹیوئنٹ ان اٹ. اور جب ہم کہیں اپنے جسم میں کسی بھی ایک ہوسٹ کے جسم میں کسی بھی ایک ریسیپینٹ کے جسم میں کوئی چیز بھی باہر سے داخل کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے یا دیکھنا ہوتا ہے اس کو کہ وہ کوئی ایسا مٹیریل تو ہم نہیں داخل کر رہے ہیں کہ جس کے اگینسٹ ہماری باڈی بہت کوئی ریئیکٹ کر جائے. ریئیکٹ کر جائے سے مطلب یہ کہ ریجیکٹ کر جائے. ایک عام فہم زبان میں اگر میں لوگوں کو مثال دوں تو وہ بلڈ کی بلڈ ٹرانسفیوژن ہیز بیکم ویری کامن, اور ہمارے یہاں ہر طبقہ جانتا ہے کہ بھئی ذرا سی بیماری ہوئی یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کو بلڈ دینا ہے, اس کو بلڈ دینا ہے, اس کو بلڈ دینا ہے. لیکن پھر کیا پرابلم آتی ہے, بلڈ نہیں مل رہا, بلڈ نہیں مل رہا, بلڈ نہیں مل رہا. بھئی بلڈ کیوں نہیں مل رہا؟ بلڈ اس لیے نہیں مل رہا کہ ہمارے گروپس نہیں میچ کرتے, ہمارے اینٹیجنز نہیں میچ کرتے. یعنی ہمارے سے میرا مطلب ہے کہ ڈونر اور ریسیپینٹ کے. تو ہم ایسا ریسیپینٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جو جس کا بلڈ میچ کر جائے. مجھے لگتا ہے کہ پلازما کی ٹرانسفیوژن میں بھی یہ فیکٹر تھوڑا بہت آئے گا. اینڈ آئی ایم شیور کہ ماہرین جو ہیں وہ اس کو وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جو باڈی سے نکالا اور اس کی باڈی میں ڈال دیا. اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ. They got to test it, they got to find out that whether it is compatible or not. اور اگر نہیں انکمپیٹیبل ہے, کیا کچھ کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کو سپریٹ کیا جا سکتا ہے. دے کین بی سپریٹڈ بائی سمپل کیا کہتے ہیں وہ سینٹریفیوگیشن سے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں بلڈ سیلز الگ ہو جائیں گے اور پلازما الگ ہو جائے گا, لکوڈ فارم الگ ہو جائے گی اس کی, اور یا کسی کیمیکل ریئیکشن وغیرہ سے کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں یہی کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس کا خون لیا اور اس کو ڈال دیا. اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ. اٹس مور ٹیکنیکل. یعنی عام فہم زبان میں اگر ایک عام انسان کو ہم سمجھائیں تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان کا خون لے کے دوسرے انسان کی جسم میں سرنج سے ڈال دیا جائے, بلکہ ایک اسپیشلائز ٹیکنیک ہے. اور اس کے اندر وہ لوگ جو بیماری سے ریکور ہو چکے ہیں یا صحت مند اب ہو چکے ہیں اور ان کو کنفرم کیسز تھے یہ کورونا وائرس کے, اب وہ صحت مند ہو گئے اور ظاہری علامات ان کی ساری غائب ہو چکی ہیں, اور یہ صحت مند ہوئے ہوئے بھی انہیں کم از کم 2 ہفتے اور اس سے لے کر 4 ہفتے تک کا وقت گزر چکا ہے. تو ان کے جسم سے خون لے کے ماہرین اس کو خاص طریقے سے صاف کریں گے, ٹیسٹ کریں گے, یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی ہیپیٹائٹس بی, سی, ایڈز وائرس, سفلس یا اور دیگر اس طرح کے جراثیم موجود نہیں ہیں. اور پھر ان خاص طریقے سے صاف کیے گئے پلازما کو جو کہ خون کا ایک حصہ ہے وہ کمپیٹیبلٹی چیک کرنے کے بعد, یعنی کہ خون کے گروپس وغیرہ میچ کرنے کے بعد اور یہ تسلی ہو جانے کے بعد کہ اگر ان کا خون مریضوں کو دیا گیا یا جس مریض کو دیا جا رہا ہے اس میں کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا, تب یہ کریں گے. تو یہ عام لوگوں کے یا عام ڈاکٹر سے کرنے کا پروسیجر نہیں ہے, یہ باقاعدہ ماہرین کی نگرانی میں ماہرین ہی کریں گے. یہ ریگولر آپ کے کلینک کے یا آپ کے جہاں آپ عام طور پہ جاتے وہاں پر نہیں ہوگا, بڑے بڑے ہسپتالوں میں خاص ماہرین کی نگرانی میں یہ پروسیجر کیا جائے. مسز واحدی, پروفیسر واحدی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کوئی اور احتیاطی تدابیر بتانا چاہیں یا کچھ اور کہنا چاہیں اس سلسلے میں؟ اب احتیاطی تدابیر میں دیکھیے یہی ہے کہ ایک جنرلائز سی بات ہے یہ کہ صفائی کا بہت خیال رکھیں, اور اس صورت میں خاص طور سے یہی ہوتا ہے. میں پھر وہی مجھے دراصل پاکستان کا ماحول دماغ میں آتا ہے جب ہمارے گھروں میں باہر سے نوکر آتے ہیں کام کرنے کے لیے, تو ان لوگوں کو جو ہاتھ دھونے کی تو ویسے ہی بڑی ایمفیسس ہو رہی ہے اور سب کچھ, لیکن یہ کہ وہ ادھر ادھر گھر میں کام کرتے ہیں تو سرفیسز ہماری جو ہوتی ہیں وہ کنٹامینیٹ ہو سکتی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ, خیر ویسے تو کہتے ہیں کہ سمٹمز کسی پر ہوں تو پھر آپ ٹیسٹ کروائیں, لیکن میں سمجھتی ہوں بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں آتا ہے اس کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ ہو جانا چاہیے, اور اگر کوئی خدا نخواستہ پازیٹیو آ رہا ہے تو پھر اس کو گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے.
اور اگر آپ اسی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں میں، گھریلو پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں نوکروں کے وہ کہنا چاہیے کچھ آورس کم کر دیں، کچھ ٹائم وہ کم گزاریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو چھینک وینک آ رہی ہے جب، تو بالکل آپ اس کو آؤٹ رکھیں. اور اپنے طور پر یہی ہے کہ جس طرح شروع سے بالکل بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ وغیرہ دھوتے رہیں اور وہ صفائی کرتے رہیں. اور یہ ہم لوگ جو اللہ کے فضل سے 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایک کہنا چاہیے ہم لوگوں کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، کہ آبویسلی اس میں تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ جو آرگینزمز ہماری سرفیسز پہ لگے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو اس چیز کا زیادہ خیال کیا جائے. احتیاطی تدابیر گھر والوں کے لیے یہی ہو سکتی ہیں، اور پھر باہر کے لیے تو وہی ہے جو آج کل ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گئے یا سوشل وہ ہو گئے ریسٹرکشنز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اتنا وقت دینے کا اور سب کچھ ہمیں سمجھانے کا، بہت بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ سب اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تدابیر اختیار کر سکیں. انشاءاللہ صحت دینا اور بیماری دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے اونٹ کو خود باندھیے اور پھر آپ اللہ پہ توکل کیجیے. انشاءاللہ بالکل ہم اللہ امید تعالیٰ نے کرتے ہیں. ہمیں یہ علم دیا ہے. آپ دیکھیے مطلب کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ وہ اسمال پاکس کے وہ جو اسکیبز ہوتے تھے وہ سونگھے جاتے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف کی دی ہوئی عقل تھی، لیکن یہ کہ وہاں سے لے کے آج تک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ہم لوگ، یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، اس میں شک نہیں. بہت شکریہ آپ کا، اور اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار انوائٹنگ می، اور تھینک انشاءاللہ یو. السلام علیکم.